Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to lecture number 17 of this course. Before we start off on purchase process, which is the topic of today's lecture, let's talk about what we did in the previous lecture. We talked about individual decision making, the factors involving within that, and today's lecture is a continuation of that purchase, of that decision making process. So it's actually when you go for purchase, what are मतलब उसके मुहर्रकात क्या हैं, ठीक है ना, what are the factors leading to it and after it and while you're purchasing, while you're consuming it, ठीक है जी. तो let's begin. Purchase process, levels of consumer decision making. ये हमने पिछले लेक्चर में भी किया था. Extensive problem solving, limited problem solving और habitual या routine problem solving. तो और इसकी हमने तीनों की हमने डिटेल बात पिछले लेक्चर्स में भी की थी. और गौरतलब बात यह है कि ज़रूरी एक्सेप्शंस टू द रूल अकर इन ऑल दीज कैटेगरीज. कहते हैं एक्सटेंडेड सिर्फ हाई इन्वॉल्वमेंट का है, ट्रू, मगर एक्सेप्शंस उसमें एग्जिस्ट करते हैं. या हम कहते हैं रूटीन या हैबिचुअल जो है वो लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट कैटेगरी है, नहीं, उसमें हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज के भी ब्रांड्स होते हैं. तो मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर्स, 4 व्यूज ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग: एन इकोनॉमिक व्यू, ए पैसिव व्यू, ए कॉग्निटिव व्यू एंड इमोशनल व्यू. तो अभी हम इस पे भी बात करेंगे, मगर दे आर डिफरेंट व्यूज ऑफ कंज्यूमर. अगर आप देखें मॉडल ऑफ कंज्यूमर, उनके डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में, ठीक है जी. फिर हम बात करते हैं गोल सेटिंग इन परसूट में. तो गोल सेटिंग यानी कि ऑब्जेक्टिव्स आप डिफाइन करें. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ गोल इंटेंशन, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह आप उस ब्रांड को या उस प्रोडक्ट कैटेगरी को सर्च करेंगे. एक्शन प्लानिंग, एक्शन इनिशिएशन, गोल अटेनमेंट और फीडबैक, यानी कि अगर फेलियर है तब, सक्सेस है तब. अब ये गोल फुटबॉल का नहीं है, ये गोल है जब आप एक प्रॉब्लम नीड आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम रिकग्नाइज करें, उसके बाद टू सेटिस्फाई दैट प्रॉब्लम आप एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि मैं इसको कैसे, यानी कि अगर आपको प्यास लग रही है तो आप बुझाएंगे कैसे, ठीक है. अगर आपको फ़ोन चाहिए तो आप क्या करेंगे, किसी का फ़ोन चोरी करेंगे, तो ये ऑल्टरनेटिव है. मगर कंज्यूमर्स के व्यू पॉइंट से कि अगर आपके पास फ़ोन आपका ख़राब हो गया है तो आपने नया फ़ोन लेना है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे. तो नया फ़ोन लेने के लिए गोल्स आप सेट करेंगे ना, कि मुझे नया फ़ोन चाहिए, किस टाइप का फ़ोन चाहिए, किस रेंज का फ़ोन चाहिए. फिर वो पूरा टिल द टाइम दैट यू परचेज अ न्यू फ़ोन, और फिर आप उससे हैप्पी हैं उस परचेज से या अनहैप्पी हैं, वो आपकी फीडबैक होगी, ठीक है ना जी. फिर हम आते हैं सिंपल मॉडल ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग. सिंपल बट कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट. इसके 3 पैरामीटर्स हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है ना. इनपुट में अगर हम देखें तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में अगर आप देखना चाहें, इनपुट के अंदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, तो एक ब्रांड के, एक कंपनी के मार्केटिंग एफर्ट्स में प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 4 P's हैं. और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में फैमिली ऑफ द कंज्यूमर्स, इनफॉर्मल सोर्सेस यानी कि रेफरेंस ग्रुप ऑफ द कंज्यूमर्स, अदर्स नॉन कमर्शियल सोर्सेस, ठीक है, यानी कि पब्लिसिटी कैंपेन, ब्ला ब्ला ब्ला. सोशल क्लास, जिसको बिलोंग करते हैं आपकी टारगेट ऑडियंस, सब कल्चर एंड कल्चर ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है ना, ब्रांड की. फिर प्रोसेस में हम आते हैं तो वी फाइंड कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इटसेल्फ. तो क्या है उसमें, उसके अंदर पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, नीड रिकग्निशन और इंफॉर्मेशन सर्च में प्री परचेज सर्च, ठीक है ना, और इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. ये प्रोसेस कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग के 3 इम्पोर्टेंट रूल्स हैं. और यानी कि नीड रिकग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च जो प्री परचेज होती है ज़्यादातर, और इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. तो ये जो है, हाउ डू यू गेट टू द पॉइंट ऑफ नीड रिकग्निशन टू इंफॉर्मेशन सर्च टू इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. इसको चंद चीज़ें हैं जो इसकी एंटीसीडेंट है, यानी कि जो इसकी सोर्स है, ठीक है. वो क्या है? मोटिवेशन टू बाय
a brand or a product to search for it, perception of different brands, learning about different brands, personality of different brands and the user's personality, attitudes towards different brands. ठीक है ना, और ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है. So you have an idea what I'm talking about. So all these leads to or feeds in information when you are at a point of need recognition, your problem recognition, or information search, your pre-purchase search, or evaluation of alternatives पे. फिर this all leads to your experience, and this builds on to your, जितने भी psychological motivation, perception, attitude, learning, personality की तरफ. अच्छा, फिर आउटपुट आता है, और आउटपुट में पोस्ट परचेज बिहेवियर है. तो एक्चुअल परचेज हो गई ट्रायल, यानी कि उसमें ट्रायल और रिपीटेड परचेज, कि आप पहली दफ़ा ट्राई करें और फिर अगर आप इफ़ यू आर हैप्पी विद द परचेज सो यू गो फॉर इट अगेन. ऑन द अदर हैंड there is a downside or a dark side to it. If you're trying it and you're not happy with it, so there is a dissonance factor. ठीक है ना, ये यानी कि आपकी post purchase evaluation is not good about the brand and you will not go for it again. तो ये a simple model of consumer decision making process. There are 3 stages of consumer decision making, जिसना भी हमने पीछे पढ़ा है: need recognition, pre-purchase या information search, evaluation of alternatives. अच्छा, अब अगर हम देखें factors that are likely to increase pre-purchase search, वो क्या है? Product factors हैं, features of the brand, long into purchase time, a long lasting or infrequently used product. तो high end product अगर है तो उस सूरत में भी high involvement brand हो, high end brand or high involvement product category. Frequent changes in product styling, volume purchasing large number of units, high price, many alternative brands, much variation in features. Experience, first time purchase भी हो सकती है, no past experience because the product is new, unsatisfactory past experience within the product category. So if you're going for it again, you have to be very clear, you have to think, you have to weigh down your pros and cons because your own experience is not good, however somebody else has told you that it is now better. Social acceptability, the purchase is for a gift. The product is socially viable. Value related consideration, purchase is discretionary rather than necessary. All alternatives have both desirable and undesirable consequences. Family members disagree on product requirements or evaluation of alternatives. Product usage deviates from important reference group. Purchase involves ecological consideration, many sources of conflicting information. फिर product features या brand features को अगर हम लें तो demographic characteristics of consumers आता है. Well educated, high income, white collar occupation, under 35 years of age, personality low, dogmatic, low risk perceiver, other personal factors such as high product involvement and enjoyment of shopping and search. So alternative prejudices, alternative pre-purchase information, sources for an ultralight laptop. ठीक है ना, अगर आपने लैपटॉप लेना है तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जांपल अभी हम ये देखते हैं, आपने अगर लैपटॉप खरीदना है, फ़ोन खरीदना है, नोटबुक खरीदनी है, टैबलेट खरीदना है, तो आप प्री परचेज इंफॉर्मेशन सर्च कैसे आप करेंगे? तो पर्सनल, पर्सनल में आप फ्रेंड से पूछेंगे, नेबर से पूछेंगे, रिलेटिव से पूछेंगे, कोवर्कर से पूछेंगे, कंप्यूटर सेल्स पीपल से, यानी कि इन सब से ज़रूर नहीं पूछेंगे आप, मगर इनमें से आप लोगों के पर्सनल में ये लोग आ जाते हैं. कॉलिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है. इम्पर्सनल में न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आप देखेंगे, मैगजीन आर्टिकल्स देखेंगे, कंज्यूमर रिपोर्ट्स देखेंगे, डायरेक्ट मेल ब्रोशर्स देखेंगे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे और इंटरनल वेबसाइट देखेंगे. यानी कि ये वो चीज़ें हैं जिनमें से आप ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं. ठीक है ना. अब हम आते हैं इश्यूज इन ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन. जब ऑल्टरनेटिव्स को आप देखते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो माने रखती हैं, ठीक है ना, और ये सब कंज्यूमर्स के दिमाग के अंदर चीज़ चल रही होती है. जब हम ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन को देख रहे हैं
تو اس کے اندر کیا فیکٹرز ایک کنزیومر اپنے ذہن میں رکھتا ہے, اور برانڈ کو بھی اس سے اویئر ہونا چاہیے. ایک ایووکڈ سیٹ, ایک کرائٹیریا یوز فار ایویلویٹنگ برانڈ جو کنزیومرز کر رہے ہیں. کنزیومر ڈیسیشن رولز کیا ہیں؟ لائف اسٹائل آف دا ٹارگیٹ آڈینس ایز اے کنزیومر ڈیسیشن اسٹریٹجی, incomplete information and comparable alternatives, series of decisions, decision rules and marketing strategy, consumption vision. پھر اب ہم یہاں پہ آتے ہیں ایووکڈ سیٹ, انرٹ اور انیپٹ پہ بات کرنے کے. ایووکڈ سیٹ از اے سب سیٹ آف آل برانڈس ان اے پروڈکٹ کلاس, ٹھیک ہے نا. تو جی نون برانڈس اور ان نون برانڈس. نون برانڈس میں اگر آپ آ جائیں تو ایووکڈ سیٹ ایکسیپٹیبل برانڈس, ٹھیک ہے جی, اور انیپٹ سیٹ ان ایکسیپٹیبل برانڈ. اچھا اگر آپ ویسے دیکھیں تو یو ول فائنڈ کہ ایووکڈ سیٹ از نمبر 1, ٹھیک ہے نا, وچ از ایکسیپٹیبل برانڈس. اور پھر دوسرے بعد نمبر پہ کیا آئے گا؟ انرٹ سیٹ آئے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انڈیفرنٹ برانڈس کو لک کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا آئے گا ان ایکسیپٹیبل برانڈس پہ, ٹھیک ہے جی. ان ایکسیپٹیبل برانڈس میں آپ کے پاس انیپٹ سیٹ ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں, اس ہائراکی کو دیکھیں تو 1 2 3, آئی ایم سوری اباؤٹ مائی, یہ جو آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اور ایک آپ ریڈ لائن دیکھ رہے ہیں جو ناٹ پرچیز برانڈس میں, تو یہ پرابلی وڈ گو ٹو انیپٹ سیٹ, ٹھیک ہے. مگر یہاں پہ اگر آپ نے دیکھا ہے ایووکڈ سیٹ کے اندر لکھا ہے پرچیز برانڈس, جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور ناٹ پرچیز برانڈس میں وہ برانڈس بھی ہیں جو آپ نے ابھی تک خریدے نہیں ہیں مگر اس کے مائنڈ شیئر آپ کے پاس بہت ہائی ہے. مگر اگر وہ مائنڈ شیئر ڈائلیوٹ ہو گیا تو یہ ناٹ پرچیز برانڈس پھر انیپٹ سیٹ میں بھی چلے جائیں گے. تو یہ میں نے آپ کی کلیئرٹی کے لیے لکھ دیا ہے کہ 1 2 3 میں کیا ہے, آپ کنفیوز نہ ہو. ایووکڈ جو ہائراکی ہے ان سیٹس کی, جو مائنڈ سیٹس کی ہے کنزیومرز میں, پہلے ایووکڈ سیٹ ہے جس میں ایکسیپٹیبل برانڈس آتے ہیں, پھر اس کے بعد انرٹ سیٹ ہے یعنی کہ انڈیفرنٹ برانڈس آپ کے پاس ذہن میں ہیں مگر وہ آپ کے ایووکڈ سیٹ پہ نہیں ہے. اور پھر ان ایکسیپٹیبل برانڈس ہیں وہ برانڈس جو آپ کبھی بھی نہیں خریدیں گے ان ٹرمز آف انیپٹ سیٹ. ایووکڈ سیٹ میں اگر میں ملک کیٹیگری کو لے رہی ہوں, چلیے موبائل ہی کو لے لیتے ہیں, موبائل فونز کو. تو اگر میں موبائل فونز میں لے رہی ہوں تو میرے ذہن میں اگر آپ کہیں آپ کے ایووکڈ سیٹ میں کون سے برانڈس ہیں, تو میں پہلے تو کہوں گی سیمسنگ, اور سیمسنگ میں بھی پھر کیٹیگریز ہیں, یا میں ایس سیریز کہوں گی یا میں نوٹ کہوں گی, اور دوسرا اگر برانڈ مجھ سے پوچھا گیا تو نوکیا, ٹھیک ہے. یہ میرا ایووکڈ سیٹ ہے. اب میرے انرٹ سیٹ کو جو انڈیفرنٹ برانڈس ہیں اس میں شاید آئی فون کو بھی ڈال دوں, شاید میں اس کے اندر ایچ ٹی سی کو ڈال دوں, ٹھیک ہے جی, اور موسٹ پراببلی میں آئی ڈونٹ نو, مطلب یہ دو برانڈس ہیں جو ایل جی ہے, ایچ ٹی سی ہے, آئی فون ہے, ان کو میں موسٹ پراببلی کیا ڈیفینیٹلی انرٹ سیٹ میں ڈالوں گی, یعنی کہ انڈیفرنٹ برانڈس. ہاں, پھر ہے انیپٹ سیٹ, اور انیپٹ سیٹ ہے ان ایکسیپٹیبل برانڈس. تو جس طرح وائس, جس طرح کیو موبائل, پراببلی وہ میرے انیپٹ سیٹ میں. اب بہت سارے لوگوں کے کنزیومرز کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انیپٹ سیٹ میں کیو موبائل نہیں ہوگا. اس کی بہت سمپل بات ہے. دیکھیں میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں ایک چیز بتائی تھی, ایک ہے ہائی اینڈ لو انوالومنٹ ٹائپس آف پروڈکٹ کیٹیگریز, اور ہر کیٹیگری میں whether it is a high involvement or a low involvement product category, there is a brand spectrum which tells us many things. کہ which brand is competing directly against which brand, اور وہ کلسٹر آپ کو ایک مارکیٹ کا بنا کے دیتا ہے برانڈس کا, اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہائی انوالومنٹ برانڈس کون سے ہیں, لو انوالومنٹ برانڈس کون سے ہیں. اگر میں ٹارگیٹ آڈینس لو انوالومنٹ برانڈ کی ہوں تو میں ٹارگیٹ آڈینس ہائی انوالومنٹ کی نہیں ہوں. اسی طرح اگر میں ہائی انوالومنٹ برانڈ کی ٹارگیٹ آڈینس ہوں تو میں لو انوالومنٹ کی برانڈ ٹارگیٹ آڈینس نہیں ہوں, بے شک ہم ایک ہی اسپیکٹرم, ایک ہی پروڈکٹ کیٹیگری میں. یو سی, تو پھر میرے لیے وائس فون یا کیو موبائل, اگر میں ہائی برانڈ کی ہائی انوالومنٹ برانڈ میں ہوں, ٹارگیٹ آڈینس ہوں, تو میرے لیے کیو موبائل اور وائس پراببلی آر ایگزیکٹلی ویئر دے آر, ٹھیک ہے نا جی.
تو خیر this is a evoked set as a subset of all brands in a product class. یہ آپ کو hopefully clear ہوا ہوگا. تو let's move forward. ہم آتے ہیں inept set کی طرف, یعنی unacceptable brands, اور وہ ہے brands that a consumer excludes from purchase consideration. اور اس کی example دی آپ کو. Inept set brands that a consumer is indifferent towards because they are perceived as having no particular advantage. تو وہ بھی آپ کو example دی. یہ اب ایک ڈاگ فوڈ کا ایڈ ہے اور اس میں سجیسٹنگ کرائٹیریا فار ڈیسیشن میکنگ, اور اگر آپ دیکھیں تو پرنٹ ایڈ میں انہوں نے گرافکس دیے ہوئے ہیں آپ کو اور چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے اور وہ بتایا. Consumer decision rules, there are certain rules regarding consumer decision, compensatory and non-compensatory. Non-compensatory میں conjunctive decision rule ہے, disjunctive decision rule ہے, lexicographic decision rule ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم ان پہ بات بھی کرتے ہیں کہ what these rules are so that it becomes easy for us to understand. Okay, پھر اب ہم آتے ہیں اس پہ compensatory decision rules پہ. A type of decision rule in which a consumer evaluates each brand in terms of each relevant attribute and then selects the brand with the highest weighted score. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا compensatory decision rule. پھر ہے non-compensatory decision rules, a type of consumer decision rule by which positive evaluation of a brand attribute does not compensate for a negative evaluation of the same brand on some other attribute. The conjunctive decision rule, a non-compensatory decision rule in which consumers establish a minimally acceptable cutoff point for each attribute evaluated. Brands that fall below the cutoff point on any one attribute are eliminated from further consideration. Disjunctive non-compensatory rule is a non-compensatory decision rule in which consumers establish a minimal acceptable cutoff point for each relevant product attribute. Lexicographic rule is a non-compensatory decision rule. Consumers first rank product attributes in terms of importance, then compare brands in terms of attribute considered most important. Effect referral decision rule, a simplified decision rule by which consumers make a product choice on the basis of the previously established overall ratings of the brands considered rather than on specific attributes. اب ہم آتے ہیں hypothetical use of popular decision rules in making a decision to purchase an ultra light laptop. ٹھیک ہے نا, لیپ ٹاپ تو پھر لیپ ٹاپ ہے. کمپنسیٹری رول پہ اگر ہم دیکھیں ڈیسیشن میکنگ کے, تو mental statement, I selected the computer that came out best when I balanced the good ratings against the bad ratings. یہ compensatory rule ہے. اگر ہم conjunctive rule لگا کے سوچ رہا ہو consumer, تو mental statement ہو گیا I selected the computer that had no bad features. Disjunctive rule ہوگا I picked the computer that excelled in at least one attribute. Lexicographic rule hoga I looked at the feature that was most important to me and chose the computer that ranked highest on that attribute. Acha. Effect referral rule hoga I bought the brand with the highest overall rating. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایگزامپلس ہیں. سو I hope it is clear to you جو ابھی ہم نے پیچھے ڈیفینیشن پڑھی. پھر کوپنگ ود مسنگ انفارمیشن, ہاؤ ڈو یو فل آؤٹ دا بلینکس. ٹھیک ہے نا, جو آپ کو انفارمیشن نہیں مل رہی. ڈیلے ڈیسیشن انٹل مسنگ انفارمیشن از obtained. اگنور مسنگ انفارمیشن اینڈ یوز اویلیبل انفارمیشن. چینج دا ڈیسیشن اسٹریٹجی ٹو ون that better accommodates for the missing information. Infer the missing information. یہ آپ کے پاس alternatives ہیں کہ اگر آپ کو مسنگ انفارمیشن ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے آپ کی ڈیسیشن میکنگ پرچیز کے لیے, تو آپ کے پاس alternatives ہیں.
اس مسنگ انفارمیشن سے ڈیل کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ آپ اپنی ڈسیشن کو ڈیلے کر دیں ٹل یو گیٹ دا مسنگ انفارمیشن, یا آپ جو مسنگ انفارمیشن ہے وہ گیپس جو ہیں وہ آپ فل کر رہے ہیں تو یو انفر کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے, اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے, اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یا آپ مسنگ انفارمیشن کو آپ ڈس ریگارڈ کر دیں اور جو اویلیبل انفارمیشن اس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی ایک ڈیسیشن پہ آئیں, ٹھیک ہے. یا آپ کے پاس یہ ہے کہ ڈیسیشن اسٹریٹجی کو اپنی چینج کر دیں ٹو ون دیٹ بیٹر اکوموڈیٹس فار دا مسنگ انفارمیشن, ٹھیک ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں. تو اگر آپ دیکھیں ٹائپس آف پرچیزز کو تو دیر 3 ٹائپس آف پرچیزز. ایک ہے ٹرائل پرچیز, میں اپنے فرسٹ ٹائم ہے وہ برانڈ کو آپ ٹرائی آؤٹ کر رہے ہیں, اس پروڈکٹ کیٹیگری میں گئے. Repeat purchase because you are happy and satisfied with the brand that you use and have been using maybe the 2 conditions کہ آپ پہلی دفعہ یوز کر کے you're happy so you want to go for it again, یا آپ کافی عرصے سے یوز کر رہے ہیں تو you want to stick with it because you're happy with the performance of the brand, تو repeat purchase ہوگی. تو long term commitment purchases ہیں کہ اس میں وہ سیکنڈ والا آ جاتا ہے کہ you're happy with it, you have been using it for quite some time and you're satisfied. So you don't want to try something new and you long-term commitment for purchases. Outcomes of post-purchase evaluation اگر آپ دیکھنا چاہیں تو actual performance matches expectations, یہ neutral feeling ہے کہ actual performance is the same as the expectation. Actual performance exceeds expectations, ٹھیک ہے. And یہ positive disconfirmation of expectations ہے. Performance is below expectations, negative disconfirmation of expectations ہے. اچھا, اور جب آپ کا positive ہو تو آپ کی جب یعنی کہ performance exceeds the expectation, تو you become you're very happy with the brand and you start developing a relationship building towards loyalty and association, ٹھیک ہے. But if performance is negative, way below the expectations یا below the expectation, تو پھر کیا ہوتا ہے اس صورت میں آپ you develop a dissonance, you're not happy with the experience of consumption and آپ کے وہ evoked set سے ہٹ کے inert set سے ہٹ کے you're no longer indifferent to the brand, ٹھیک ہے نا. وہ perception والا phase نکل گیا تو attitude آ رہا ہے نا, تو you're no longer happy with the consumption of the brand. So اب evoked set سے نکل گیا, inert set سے نکل گیا اور انیپٹ پہ چلا گیا, ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں گفٹنگ بیہیویئر پہ. گفٹنگ از این ایکٹ آف سمبولک کمیونیکیشن ود ایکسپلسٹ اینڈ امپلسٹ میننگس ranging from congratulations and love to regret, obligation and dominance. اور ہمارے پاس پرچیزز بہت ساری پرسنل کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتی, دوسروں کی کنزمپشن کے لیے ہوتی ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ اور معنی رکھتا ہے. گفٹس کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے اور ویسے بھی خرید و فروخت میں. تو جو کنزیومر اس چیز کے لیے ڈسیشن میکنگ پروسیس سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ بہت معنی رکھتا ہے, کیونکہ وہ ایکسٹینڈڈ میں چلے جاتا ہے پرابلم سالونگ. کسی کو گفٹ دینا, چاہے وہ چھوٹا سا گفٹ ہو یا بڑا سا گفٹ ہو, ایون کارڈ سلیکشن بھی بہت معنی رکھتا ہے. یہ ٹیبل آپ کو جو اپنے ویژولز پہ نظر آ رہا ہے, 5 گیور ریسیور گفٹنگ سب ڈویژنس, ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے گروپ کیے ہوئے ہیں. گیورز انڈیویجول اور گروپ میں ہوتے ہیں. انڈیویجول انٹر پرسنل گفٹنگ ہوتی ہے اور گروپ میں انٹر کیٹیگری گفٹنگ ہوتی ہے. یعنی کہ گروپ سے مراد یہ آپ کے گروپ آف فرینڈس جو ہیں, آپ کو کوئی امپورٹنٹ اوکیزن ہے, آپ کو وہ ایک ساتھ مل کے آپ کو ایک برتھ ڈے گفٹ دیتے ہیں یا ویڈنگ گفٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یا آپ کا کوئی کسی کا بیبی ہوتا ہے تو اس کو دیتے ہیں, پورا آفس کا اسٹاف یا فرینڈس وٹ ایور آپ کا جو سوشل گروپ ہے. پھر ریسیورز جو ادر گروپ ہوتے ہیں جو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں, تو انڈیویجول انٹر کیٹیگری گفٹنگ ہوتی ہے اس میں, اور گروپ میں انٹر گروپ گفٹنگ ہوتی ہے. اور اگر سیلف کا کانسیپٹ ہم لیں تو سیلف از آئیدر سنگولر سیلف می اور پلورل آس. انڈیویجول کے حساب سے انٹر پرسنل گفٹنگ ہوتی ہے اور گروپ کے حساب سے انٹرا گروپ ہوتی ہے. رپورٹڈ سرکمسٹانسز اگر آپ دیکھیں and motivations for self gift behavior.
circumstances, personal accomplishment, motivation to reward oneself. آپ خود بھی اپنے لیے چیز خریدتے ہیں اور وہ آپ کہتے ہیں کہ this is just for me, kind of thing. Personal accomplishment ہوتی ہے تو to reward oneself. Feeling down, to be nice to oneself. chocolate کھا لیا لے کے اور یہ کوئی کھانا وانا کھا لیا to feel good, یا کوئی اچھی بک پڑھ لی. holiday to cheer up oneself. یہ اکثر و بیشتر باہر کے ممالک میں بہت ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی ایک certain social class لیتی ہے holidays. جب کام سے بہت تھک جائے, اسٹریس بہت ہے, تو they take a few days off for holidays. باہر کے اس میں تو یہ مسٹ ہو جاتا ہے, ان کے ٹیکس میں پھر ان کو پے بیک ہوتا ہے, اس کا ریٹرن ہوتا ہے, جیسے وہ چھٹیاں لیتے ہی لیتے ہیں. Feeling stressed to fulfill a need, have some extra money to celebrate, need to relieve stress, had not bought for self in a while, تو اس لیے اپنے آپ کو to maintain a good feeling آپ اپنے لیے کوئی گفٹ لیتے ہیں. Attainment of a desired goal, to provide an incentive towards a goal. Others میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل بہت سارے بڑے لوگ, یہ بڑے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کام کرتے ہیں اور پیسے خرچتے ہیں اور دنیا کے گورکھ دھندے میں لگے ہوئے ہیں صبح سے شام تک, تو وہ کبھی اپنے لیے بھی جب خاص الخاص شاپنگ کرتے ہیں تو وہ جو ہے ان میں سے زیادہ تر ریزنز یہیں پہ رکھے ہیں کہ وہ کن کن وجوہات کی وجہ سے اپنے لیے یہ چیزیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ اسٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے, فیلنگ ڈاؤن ہے تو اپ کرنے کے لیے, اور چھٹی پہ گئے ہیں بیکاز آف اوورلی پریشر, فیلنگ اسٹریس, کوئی اکمپلشمنٹ کی ہے, کافی عرصے سے اپنے لیے کچھ نہیں لیا. آپ اکثر بیشتر اپنے ارد گرد لوگوں کو سنتے, ایک آدھا کو سنتے ضرور پائے ہوں گے کہ میں اپنے لیے تو کچھ نہیں لیتا یا لیتی, میں سب کچھ آپ پہ ہی خرچ کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تو دیٹ از ٹرو, کچھ لوگ ہیں جو اپنے لیے واقعی میں نہیں کرتے, تو وہ اوکیجنلی شاید یا ان کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کے ارد گرد ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کرتے ہیں, بٹ وہ بھی کبھی اوکیجنلی کوئی چیز لے لیتے ہیں. تو آپ کو جو پرسنل ایک اسپیس ہوتی ہے نا بجٹنگ کی, اس میں آپ نے پیسے ضرور رکھے ہوتے ہیں. کبھی کوئی خاص ہائی انوالومنٹ کیٹیگری میں آپ جا کے کوئی چیز لیتے ہیں, یا کبھی لو انوالومنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں, جس طرح کریڈٹ اپلوڈ کرتے ہیں آپ موبائل میں, جو آپ کو ٹاک ٹائم دیتا ہے, ایئر ٹائم دیتا ہے. یہ لو انوالومنٹ چیز ہے, وہ آپ جا کے ایزی لوڈ کروا لیں, 15 روپے کا, 20 روپے کا, 25 روپے کا, یا 300 کا, 350 کا, 1000 کا ایزی لوڈ ہو گیا. جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو وہ سگریٹ کا ایک اپنا کنزمپشن پیٹرن رکھتے ہیں. جو لوگ بائک گاڑی چلاتے ہیں تو وہ سی این جی یا پیٹرول کا رکھتے ہیں, رکھنا ہی پڑتا ہے. اچھا, یا وہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا بھی ایک کھاتا بجٹ میں رکھنا ہوتا ہے. مگر یہ سب یہ والی چیزیں تو ایوارڈز نہیں ہے نا. ہاں, اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے کوئی بھی چیز ایوارڈ ہوتی ہے. تو جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو ان کے لیے سگریٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کو لت لگ گئی ہے, لت تو خیر ایک بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے, مگر وہ ایک اسٹریس ریلیزر ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جو لوگ چائے پیتے ہیں وہ چائے نہیں چھوڑ سکتے, اور چائے پینے کے بعد موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے, اور مطلب لائک تو وہ ایک لت نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کچھ چیزوں کا آپ بجٹ ویسے ہی رکھتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. میں آپ کو مطلب نان امپورٹنٹ چیزوں کی بات کر رہی ہوں, مگر مختلف لوگوں کے لیے وہ کچھ چیزیں پرسنل ہوتی ہیں. فار ایگزامپل لیڈیز جو ہیں وہ جا کے شیمپوز وغیرہ اپنا کوئی خاص لے کے آتی ہیں, پرفیوم لے کے آتی ہیں, لوشنز لے کے آتی ہیں, تو وہ کوئی مہینے کی شاپنگ یا کاسمیٹکس ہیں, کپڑے ہیں, تو وہ کوئی خاص جگہ سے لے رہے ہیں تو وہ آف کورس اس کے معنی امپورٹنٹ رکھتے ہیں. پھر دوسری چیز ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں کہ اس سال میں نے فلاں جگہ جانا ہے گھومنے,
یا میں نے یہ چیز خریدنی ہے. وہ کوئی بہت ہائی لیول کی چیز ہوتی ہے تو پھر یو آر سلولی بلڈنگ یور مائنڈ اینڈ یور ریسورسز ٹورڈز اچیونگ دیٹ پرٹیکولر گول. تو وہ ایک سیلف ریوارڈ کائنڈ آف کیٹیگری میں آتی جو انہوں نے یہاں پہ اس کو ایکسپلین کرنا چاہا ہے. پھر گفٹنگ سب ڈویژنس ہیں, انٹر گروپ ہے, انٹرا گروپ ہے, انٹر پرسنل ہے, اور پھر انٹر کیٹیگری بھی ہے. تو گفٹنگ ریلیشن شپس میں انٹر گروپ میں اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اے گروپ گیونگ اے گفٹ ٹو اندر گروپ. ایگزامپل اے کرسمس گفٹ فرام ون فیملی ٹو اندر. ٹھیک ہے, ہاؤس وارمنگ گفٹ ہو سکتا ہے. انٹر کیٹیگری ہو گیا این انڈیویجول گیونگ اے گفٹ ٹو اے گروپ اور اے گروپ گیونگ اے گفٹ ٹو این انڈیویجول. فار ایگزامپل اے گروپ آف فرینڈس چپس ان ٹو بائی اے نیو مدر اے بیبی گفٹ. انٹرا گروپ کیا ہوتا ہے؟ اے گروپ گیونگ اے گفٹ ٹو اٹس سیلف اور اٹس ممبر. فار ایگزامپل اے فیملی بائز اے VCR فار اٹس سیلف ایز اے کرسمس گفٹ. انٹرپرسنل پھر کیا ہو گیا جی؟ انٹرپرسنل ہو گیا انڈیویجول گیونگ اے گفٹ ٹو اندر انڈیویجول, یعنی کہ ویلنٹائنس ڈے ہے, برتھ ڈے ہے, پریزنٹڈ فرام ویلنٹائن تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ہے, برتھ ڈے ہے, یہ بڑے اچھے اسپیشل اوکیزنز ہیں. پھر انٹرپرسنل انٹرا پرسنل ہوتا ہے کہ سیلف گفٹ, یعنی کہ آپ خود اپنے آپ کو گفٹ کر رہے ہیں. وومن بائز سیلف جیولری ٹو چیئر ہر سیلف اپ ٹو فیل ریوارڈڈ. ٹھیک ہے, تو یہ گفٹنگ ریلیشن شپس ہیں جب آپ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ اوکیزن ہے جو ایکسٹینڈیڈ پرابلم سالونگ ریکوائرمنٹ ہے اس کی ڈیسیشن میکنگ میں, رائٹ. سو یو کی ناٹ ٹیک دس لائٹلی, چاہے وہ انٹرا پرسنل ہی کیوں نہ ہو, یعنی کہ جب آپ خود اپنے لیے کوئی چیز کر رہے ہیں وہ بھی معنی رکھتی ہے. ٹھیک ہے. A simple model of consumption, تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟ ان پٹ ہے, پروسیس ہے اور آؤٹ پٹ ہے. یہ آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلے لیکچر سلائیڈ میں بھی اس کو بغور دیکھا تھا. سو اٹس دا سیم. تو ان پٹ پہ ہم اگر جائیں, اس سیم سے مراد یہ کہ ود اے سلائٹ فلٹر شیڈ ٹو اٹ. ان پٹ سے مراد یہ کہ چوائس اور پرچیز ڈیسیشن, اس میں کنزمپشن سیٹ ہوتا ہے اور کنزیومنگ اسٹائل ہوتا ہے. کنزمپشن سیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ایڈڈ ٹو ونز اسارٹمنٹ اور پورٹ فولیو. یہ کنزمپشن سیٹ ہے, یعنی کہ جو برانڈز آپ کنزیوم کرتے ہیں جو آپ کے ایووک سیٹ میں ہیں, اور آپ فریکوینٹلی ایووک سیٹ میں ہونے کے بعد جو آپ ایکچولی کنزیوم کریں. ایووک سیٹ میں ایک برانڈ وہ ہوگا جو آپ کنزیوم کرتے ہیں اور ایک آدھا برانڈ وہ ہوگا جو آپ نے خریدا ہی نہیں ہے, کنزیوم نہیں کیا, مگر اس کا مائنڈ شیئر آپ کے پاس بہت اسٹرانگ ہے. کنزمپشن سیٹ وہ ہے جو آپ برانڈ خریدتے ہیں, وہ کنزمپشن سیٹ میں. Consuming style, how the individual fulfills his or her consumption requirements. کس طرح وہ اپنی consumption requirements fulfill کرتے ہیں, کیسے وہ process سے گزرتے ہیں, کیسے وہ چیز کو خریدتے ہیں, کس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں. تو that is consumption. Process of consuming and processing, یعنی کہ consuming and processing things and experiences, یعنی کہ using, possessing, collecting, disposing. ٹھیک ہے نہیں, کہ آپ کس طرح استعمال کر رہے ہیں, کس طرح آپ نے ایکوائر کیا ہے, کس طرح آپ نے اس کو ختم کیا ہے. ٹھیک ہے, ہاؤ ڈو یو فنش آف دا برانڈ کنزمپشن جو ہے, یعنی کہ آپ نے استعمال کر کے پھر اس کے بعد کیا کرنے لگے ہیں, مطلب ریپیٹ پرچیز کریں گے, مطلب اس کے پیچھے کیا ہے. پھر آؤٹ پٹ, فیلنگس, موڈس, ایٹیٹیوڈس اینڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے, یعنی کہ altered consumer satisfaction, change in lifestyle and or quality of life, learning and knowledge, expressing and entertaining oneself. یعنی کہ آپ اس برانڈ کی کنزمپشن سے آپ کی سیٹسفیکشن لیول کیا ہے, یہ آپ کے لائف سٹائل میں کیا امپورٹنس رکھتا ہے, آپ کی لرننگ اور نالج کس طرح سے ہائی لائٹ اور انکریز ہوئی ہے, آپ کس طرح اپنے آپ کو اس کے تھرو ایکسپریس کرتے ہیں یا انٹرٹین کرتے ہیں. یہ تمام فیکٹرز ہیں جو کہ بہت معنی رکھتے ہیں. فار ایگزامپل بہت سارے لوگ جو اسمارٹ فونس یوز کرتے ہیں, ڈپینڈنگ آن دا ایج آف کورس, جو ینگسٹرز ہیں, جو یوتھ جن کو کہا جاتا ہے,
وہ جب فون استعمال کرتے ہیں تو چاہے وہ اسمارٹ فون ہی کیوں نہ، اور ینگسٹرز کے پاس اسمارٹ فون ہی ہوتا ہے سب سے زیادہ، تو وہ دو چیزیں بڑی کرتے ہیں. ایک براؤزنگ بہت کرتے ہیں، یعنی کہ سوشل نیٹ ورکس پہ ہوتے ہیں، چیٹنگ پہ ہوتے ہیں، اور ایک وہ کرتے ہیں آف کورس ٹیکسٹنگ پہ بھی ہوتے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ فون کا صحیح استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ بات، ٹھیک ہے نا، باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. اور صرف وہ جب کڑکی کا حالات ہوتے ہیں نا یعنی کہ جب ایزی لوڈ نہیں ہو سکتا تب پھر وہ چیٹنگ پہ آ جاتے ہیں یا دوسری چیزوں پہ آتے ہیں. تو ایک سوشل میڈیا کو بہت یوز کرتے ہیں اور ایک یہ چیز بہت کرتے ہیں. اور پاکستان میں کچھ عرصے سے یوٹیوب بینڈ ہے، ورنہ یوٹیوب کنزمپشن بھی اسمارٹ فون پہ کافی حد تک انکریزڈ اور ویل یوز تھا. مگر جو ایک ہوتی نا جو آپ کی جو بزنس کلاس، ایگزیکٹو کلاس، وائٹ کالر والے، وہ فون اپنا یوز اسمارٹ فون تبھی کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے، kind of thing. They don't make much call, and no matter how busy they are. وہ ان کی سیکریٹری اور اسٹاف کر رہا ہوتا ہے کالز وغیرہ، اور جب ان سے بات کرنی ہوتی ہے وہ ای میلز وغیرہ یا کوئی بہت امپورٹنٹ بندہ بھی ہو، اور وہ تب وہ کال کر رہے ہوتے ہیں ضرورت کے تحت، ورنہ وہ بھی براؤزنگ پہ ہوتے ہیں، اپنے ای میلز اور میسیجز چیک کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے، بہت سارے سے مراد ایک سرٹن سیکشن آف اسمارٹ فون یوزرز آر جو فون کرنے کے لیے نہیں استعمال کرتے، بلکہ جو اس کی اپلیکیشنز اور زیادہ، اس لیے آپ موبائل فون سلیکٹ کرتے ہوئے یو ویری پرٹیکولر، تو جو اپلیکیشنز ہیں ان کو وہ استعمال زیادہ کرتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا یوٹیلیٹی ہو، یا فری چیٹنگ سافٹ ویئرز ہوں، یا گیمز ہوں، یا ایم ایم ایس ٹائپ کی فیسلٹی ہو. وہ تو آپ کو خیر سروس پرووائڈر کے بغیر تو نہیں مل سکتی آپ کو. تو یا فوٹوز ہیں، کیمراز، جتنے اسمارٹ فونز ایز کیمراز اس دور میں یوز ہو رہے ہیں، کیمرہ شاید کبھی بھی اتنا فریکوینٹ اور اتنا کامن نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا جی. اور اسمارٹ فون کے کیمرے کے وہ پکسل کوالٹی، ویسے تو اب ہر کیمرے میں فون ہے، مگر اسمارٹ فون میں جو کیمرہ کوالٹی ہے، پکسل کوالٹی ہے، اس کی وجہ سے they are easy to take a snapshot and they're easy to upload on any social media site like Facebook and others. تو وہ بہت آسان ہو جاتا ہے آپ کی یوزج میں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے فیلنگز، موڈز، اور آف کورس وین یو یوز اے اسمارٹ فون، وہ آپ کے ایکسپیرئنس اور آپ کی سیٹسفیکشن کو بھی انکریز کرتا ہے، ڈیکریز کرتا ہے، تو پھر تو آپ استعمال ہی نہیں کریں گے. آپ کے لائف اسٹائل میں ایک پیٹرن میں چینج لے آتا ہے، بیکاز یو یوزنگ مور آف اٹ وچ یو مائٹ ناٹ ہیو بین ڈوئنگ ان دی پریویس ایئرس، یا پریویس فون کی یوزج میں. کوالٹی آف لائف آپ کی امپروو ہوتی ہے، لرننگ اور نالج آپ کی انکریز ہوتی ہے اباؤٹ اے پرٹیکولر جیسے موبائل فون کی ہم بات کر رہے ہیں. اور ایکسپریسنگ یہ ون سیلف ہوتا ہے، entertaining oneself ہوتا ہے، which is kind of amazing. پھر ہم آتے ہیں ریلیشن شپ مارکیٹنگ پہ. واٹ از ریلیشن شپ مارکیٹنگ؟ آپ ارد گرد اپنے بھی بات سنتے ہوں گے، بینکس میں ہیں، کمپنیز میں ہیں، بڑی بڑی ریلیشن شپ مارکیٹرز ہوتے ہیں، ریلیشن شپ مینیجرز ہوتے ہیں. مارکیٹنگ ایمڈ ایٹ کریٹنگ اسٹرانگ lasting relationships with a core group of customers by making them feel good about the company and by giving them some kind of personal connection with the business. یہ ہے ریلیشن شپ مارکیٹنگ. ریلیشن شپ مارکیٹنگ تو بہت سارے کمپنیز میں ہیں، مگر پاکستان میں بھی، مگر وہ خاص طور پہ بینکس میں آپ کو نظر آئیں گے ریلیشن شپ مینیجرز اور ٹیم ان کی. بٹ دے ہیو نو کلو واٹ ریلیشن شپ مارکیٹنگ از. And they probably are not very good at, there are very few companies who are very good at relationship marketing. پھر براڈ بیسڈ ریلیشن شپ پروگرام کیا ہو سکتا ہے؟ جس طرح اگر ہم ایئر لائنس کو دیکھیں تو کینیڈین ایئر لائنس کلیکٹ اسٹار پوائنٹس کرتی ہے، ٹریول پوائنٹس پی آئی اے بھی کرتی ہے، کیتھے پیسیفک ایئر لائنس، تمام اچھی ایئر لائنس کرتی ہیں، ہوائن، کانٹس، قطر، ایمریٹس، اور اس کے بعد جو ابو دھابی کے ایئر لائنز ہے وہ بھی کرتی ہے، سنگاپور،
TWA, USA Airways. یہ تو خیر TWA, USA Airways کیا اتنے ورلڈ کلاس ایئر لائنس کے کمپیریزن میں ہے ہی نہیں. اتحاد ہے ابو دھابی کی ایئر لائنس, ایمریٹس ہے, قطر ہے, سنگاپور ایئر لائنس ہے, ٹرکش ایئر لائنس ہے, کیتھے پیسیفک ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. These are the airlines which are quite good, and so they do. Qantas بھی اچھی ہے, آسٹریلین ایئر لائنز ہے Qantas, اور یہ ٹریول کلیکٹ پوائنٹس دیتے ہیں اپنے فریکوینٹ فلائر پروگرامز ہیں ان کے, ٹھیک ہے نا جی, کسٹمر ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے. ہوٹلس کانراڈ, فورٹ, فورم, ہلٹن, ہالیڈے انز, ان کے پاس بھی فریکوینٹ یوز جو کسٹمرز ہیں ان کے لیے کلیکشن پوائنٹس ہیں کہ وہ ریڈیم کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں بینیفٹ. شیرٹن ہے, اسی طرح میریٹس ہے, ونڈم ہوٹلز اینڈ ریزورٹس ہے, ایوس اور ہرٹس بھی کار رینٹلس میں ہیں. ادر میں سٹی بینک ہے, ان کے بھی پوائنٹس ہیں, ویزا اور ماسٹر کارڈ ایپلیکیشن. MCI لانگ ڈسٹینس کال, یہ امریکن ہے, امریکن امریکن ایڈوانٹیج منی مارکیٹ فنڈ, یہ امریکن ایگزامپلس ہیں. بٹ لائک کال کلیکشن میں جیسا KNN ہے ہمارے پاس, آپ دیکھیں KNN چکن نہیں ہے, وہ اگر آپ ان کا کارڈ بنا لیں لائلٹی کارڈ تو وہ آپ کو اس پہ پوائنٹس دیتے ہیں. اگر وہ پوائنٹس ایکیومولیٹ ہو جائیں تو آپ اس سے جو ہے اور بھی پرچیز چیزیں کر سکتے ہیں, ایٹ سرٹن پوائنٹ. اس طرح جنید جمشید JJ ہے, ان کے پاس ان کا بھی لائلٹی کارڈ ہے, اگر آپ وہ لے لیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. اسی طرح اور بھی برانڈس ہیں, PC ایپل کانٹیننٹل ہوٹل, ان کے پاس ان کا پریولیج کلب ممبرشپ ہے, جو وہ سالانہ آپ کو وہ فی چارج کرتے ہیں. بٹ اف یو یوزنگ دیئر سروسز لائک ہیلتھ کلب ہے ان کا, فٹنس کلب, کھانا پینا رہنا, تو وہ آپ کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ دیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں پورٹریل آف دی کیریکٹرسٹکس آف اے ریلیشن شپ مارکیٹنگ. تو ایک کمپنی, ایک برانڈ کیا کرتا ہے؟ اٹ پرووائڈس پروڈکٹس اینڈ سروسز. اٹ آلسو پرووائڈس انڈیویجول اٹینشن جو ریلیشن شپ مارکیٹنگ میں آتی ہے. اٹ پرووائڈس کنٹینیوس انفارمیشن ٹو بلڈ اے ریلیشن شپ ان ٹرمز آف برانڈ لائلٹی اینڈ ایسوسیشن. پھر وہ آپ کو پرائس آفرز دیتا ہے, باگ آف ڈیلز دیتا ہے, ڈسکاؤنٹڈ ریٹس دیتا ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کو کسٹمر سروسز دیتا ہے جو پرسنلائز لیول پہ بھی ہوتی ہیں, جنرل لیول پہ بھی ہوتی ہیں. اور یہ کسٹمر سروسز دے ڈو میک اے ڈفرنس, آفٹر سیلز ہوں, آن گوئنگ سیلز میں ہوں. پھر ایکسٹراز اینڈ پرکس ہوتے ہیں, آپ کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ, کوئی نہ کوئی کوپن. Certain brands do that all over the world, which makes a difference. What does this do? This builds trust and keeper of promises. اس ٹائپ کا اس کا امیج بنتا ہے کنزیومرز کی, ٹارگیٹ آڈینس کی مائنڈ میں. کنزیومرز کیا پرووائڈ کرتے ہیں ان اے ریلیشن شپ مارکیٹنگ کانٹیکسٹ؟ وہ آپ کا جب بیہیویئر اتنا زبردست ہو, آپ کے برانڈ فیچرز اتنے زبردست ہوں, اس سے اچھا آپ کی سروسز ہو, یعنی کہ آپ یو کیئر, یو ٹیل دا ٹارگیٹ آڈینس دیٹ دس برانڈ کیئرز اباؤٹ یو اینڈ یور لائف اسٹائل, تو پھر آپ ریپیٹ پرچیز کرتے ہیں. ریپیٹ پرچیز لیڈس ٹو لائلٹی, انکریز لائلٹی ہو گئی. گڈ ول یعنی کہ ایکویٹی آپ بڑھا رہے ہیں برانڈ کی, ٹھیک ہے نا. لائلٹی از این امپورٹنٹ ایسٹ آف برانڈ ایکویٹی. پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ آپ دوسروں کو بھی کہتے ہیں, ریفرنس گروپ میں اپنے پھیلاتے ہیں. لوور کاسٹ فار دا فرم, یہ ایک بڑی اچھی مارکیٹنگ ہے, ٹھیک ہے نا, جس میں آپ اپنی ٹارگیٹ کرنٹ کسٹمرز کو اتنی اچھی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ دس از بیٹر, سو گو فار اٹ. تو ریلیشن شپ مارکیٹنگ کے معنی یہ ہیں. بہت سارے کمپنیز, بلکہ آلموسٹ ایوری ادر brand or company has opened a relationship marketing department with manager and staff and all, but they have no clue about relationship marketing. Ulta wo kehte na, they're doing whatever they're supposed to do, but they're not building a relationship with its target audience. Phir hum aate hain consumers are less loyal. Why?
abundance of choice. That is why you need to build and work on relationship marketing. क्यों? क्योंकि market में choice available है, product category का substitute भी available है. So why stick with you if you're not giving me something extra? Brand loyalty जो होती है ना, वो तब consumer की तरफ से आती है जब brand की तरफ से उसको कोई extra attention मिल रही हो. ठीक है. अब आप कहेंगे कि मैम आपने शुरू में लेक्चर में पिछले वाले में बात की थी कोक एंड ब्रांड लॉयल्स. ट्रू, पीपल और कस्टमर्स हु आर लॉयल टू कोक, तो आप कहेंगे कोक क्या दे रहा है भाई, हेल्दी ड्रिंक तो है नहीं. दैट इज सो ट्रू, आई टोटली एग्री विद यू. बट यू सी कोक इज प्रोवाइडिंग देम एंड टेलिंग देम, in fact telling them that it's part of their lifestyle. Coke drinkers are those who are happy people and also spread happiness around others, right? So Coke people are not, sticky, stingy kind of people जो हर वक्त stressed out होते हैं. कोक पीने वाला खुश रहने वाला आदमी है. कोक पीने वाला अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखता है, right? So Coke is not just a drink. Coke is your lifestyle. अब अगर कोई मुझे ये बोले तो मैं सोचूं तो, राइट? कोक पीने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं करता, ये कोई भी ड्रिंक पीने के लिए, बेवरेज पीने के लिए आपको कोई मजबूर नहीं करता. आप खुद इवेल्युएट करते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं, फिर कहते हैं कि शुड आई गो फॉर दिस और शुड आई गो फॉर दैट. Then you form your own opinion, right? Over a period of time you form an opinion. And then people become brand loyal. Yes, only the brand can influence, only the brand can show. It's a low involvement product category. But आज भी interbrand list करती है global companies को, global brands को rating के हिसाब से. तो कोक की brand equity top 10 के अंदर है. अब 400 brand के अंदर से top 10 में है वो, right? So amazing. तो ये equity कहाँ से आई? Equity marketing terms में loyalty, association, awareness और perceived quality से आती है ना, और फिर trademarks वगैरह आपके हैं जो आपने register कराए हुए. But amazing stuff, right? So with abundance of choice, with everything, consumers are still loyal. Abundance of choice in terms of not just Pepsi Cola, but shifting to another beverage category, right? So that is there. But still, कोक का जिस तरह कोको कोला कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड तो कोक है ना, इसके अलावा बेवरेजेस बहुत सारे उनके, स्प्राइट भी है और वो ऑरेंज ड्रिंक भी है, और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा किनले पानी भी है, उसके अलावा मिनट मेड भी है. तो बेवरेजेस की तो कोई अखीर नहीं है ना, मतलब लाइक दे आर क्वाइट लॉट. So, having said that, people yet still go for, the loyalty is there. So, see, every brand go for loyalty. मगर उस loyalty को develop करने में relationship marketing बहुत important role play करता है. और relationship marketing में brand बताए कि आप मेरे लिए कितने माने रखते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कस्टमर और ब्रांड पीपल का ताल्लुक नहीं है ना, इसमें ब्रांड खुद ही मुखातिब है, यानी कि ठीक है ना. तो इसमें वो लाइक कहते हैं ना, आप आफ्टर सेल सर्विस में कॉल सेंटर कॉल करें और फिर उनसे बात करें और ये करें, वो तो लहदा बात है. आप किसी सर्विस आउटलेट में जाएं तो वहाँ आपकी इंटरेक्शन हो जाती है सेल्स पीपल से, वो भी लहदा बात है. मगर इस जैसे प्रोडक्ट में क्या करें, तो फिर ब्रांड बताता है कि हाउ इम्पोर्टेंट यू आर टू मी, and like how vice versa कि how important I am in your life. तो इसलिए ये relationship marketing है. वरना अगर आप ये नहीं करेंगे तो consumers क्यों loyal होंगे? वो तो less loyal होते हैं, because the choices are in abundance and they can always move on and shift to another one. जो brand switching है. फिर कॉमोडिटाइजेशन हुई भी है. बहुत सारे ब्रांड्स, फॉर एग्जांपल आप डिटर्जेंट लेने जाएं, जरूरी नहीं आप एरियल उठाएं, सर्फ उठाएं, एक्सप्रेस उठाएं, आप सनलाइट उठा सकते हैं, आप बोनस उठा सकते हैं. क्यों? क्योंकि धोते तो वो भी हैं. रेन उठा सकते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सा ब्रांड ज्यादा विजिबल है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा आपके पास मौजूद है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. इनसिक्योरिटी ऑफ यूजिंग एंड नॉट being satisfied with the brand
is one important aspect, right? ٹائم اسکیسٹی، ٹائم کی کمی ہے، لہٰذا یو ہیو ٹو بائی سم تھنگ، تو وہ پھر وہ اویلیبلٹی آف انفارمیشن وڈ میک اے ڈفرنس پر ہیپس. سو اور ٹائم اسکیسٹی میں یہ بھی ہے کہ آپ کا برانڈ اویلیبل ہی نہیں ہے. یو ہیو ایڈورٹائز بٹ یور ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ از ناٹ گڈ انف. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو ایکچولی کوک کے ساتھ ہوا تھا، جب وہ اپنا ایڈورٹیزمنٹس پہ، ان کے پاس اس وقت ڈسٹریبیوٹرشپ ان کے پاس نہیں تھی، تو وہ آؤٹ سورس تھی، ریاض باٹلرز ہوتے تھے. تو کوک نے ایڈورٹیزمنٹ کی، مگر کیا ہوا کہ ریاض باٹلرز جو ان کے ڈسٹریبیوٹرز تھے، وہ باٹلنگ بھی کرتے تھے آپریشنز، اور وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، ان کی ذمہ داری تھی. تو وہ کیا کرتے، وہ کیا تھا کہ ان کی جو ریچ تھی اٹ واز ناٹ ایوری ویئر، رائٹ. سو یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹس دیکھتے تھے تو دے یوز ٹو گو آؤٹ، اور کیونکہ وہ میں کہتی ہوں نا آنکھوں جل پہاڑوں جل والا، سامنے نظر آتی تھیں چیزیں. تو وہ جب کولڈ ڈرنک پینے جاؤ تو جی اسپیشلی سمر منتھس میں اسپیشلی، تو کوک مانگو تو جی کوک تو ہے ہی نہیں، کیا ہے پھر پیپسی ہے. تو لوگوں کے پاس ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے یہ بڑی پرابلم تھی پاکستان کے مختلف شہروں میں. پھر کوک نے ڈیسائیڈ کیا، کوک پاکستان کے آپریشنز نے، کہ ہم آؤٹ سورس نہیں کریں گے اپنی باٹلنگ آپریشنز، ہم اس کو ایکوائر کر لیتے ہیں. سو دے باٹ اٹ اینڈ سو ناؤ دے بلڈ immensely on their management and distribution layout. اور اس پیریڈ میں ان کے ایڈورٹیزمنٹس کم ہو گئے. اب چلیں ایک اسٹریٹجی، پارٹ آف اسٹریٹجی، ایڈورٹیزمنٹ کر کے کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ چیز تو ملنی نہیں تھی ان کو، لوگوں کو. مگر یہ بھی ایک غلطی ہے، کیونکہ پھر میں وہی کہوں گی کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل. یو ہیو ٹو بی دیئر فار دا مائنڈ شیئر اینڈ ناٹ فار دا مارکیٹ شیئر. سو یو ہیو ٹو انفارم پیپل ہو یو آر. تو اب جب ڈسٹریبیوشن صحیح کر دی، اینڈ کوک از ناؤ اویلیبل ان ایوری نوک اینڈ کارنر آف اربن اینڈ سبربن ایریاز، تو ان کے پروموشن ماٹھی ہو گئی. کیوں ماٹھی کہہ رہی ہوں میں؟ وہ ایڈ آپ کو پاکستانی اس میں بہت کم نظر آئیں گے. وہ ایڈ مڈل ایسٹ سے امپورٹ کر لیتے ہیں، سنگاپور سے امپورٹ کر لیتے ہیں، کہیں اور سے امپورٹ کر لیتے ہیں، اور کچھ نہ ملے تو پڑوسی ملک سے امپورٹ کر لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ یو نو، تو یو کین اسپینڈ. لک ایٹ کیڈبری ڈیری ملک چاکلیٹ جو ہے، امیزنگ. وہ چاہے تو دنیا بھر سے امپورٹ کر سکتے ہیں، مگر نو، وہ چاہے تو انڈیا سے بھی امپورٹ کر سکتے ہیں، بٹ نو. Cadbury Dairy Milk understand its target audience, which is amazing stuff. I'm talking about Cadbury Dairy Milk Pakistan operations. Amazing marketeers. But look at their ads. They're all indigenous ads, اور ایک سے بڑھ کے ایک beautiful ad. Wow. Wow. Now this is marketing. This is relationship marketing. چیز کیا ہے یار، وہ پروڈکٹ کیٹیگری کیا ہے، لو انوالومنٹ ہے. چاکلیٹ آپ کون سا روزانہ کھاتے ہیں، مگر آپ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں واو. اور ونٹر منتھس میں آپ دیکھیں گے کہ کیڈبری ڈیری ملک اپنی ایڈورٹیزمنٹس اور تیز کر دیتا ہے. کیوں؟ پاکستان میں تو یہ بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ویدر الاؤ کرتا ہے. ٹھنڈ موسم میں آپ چاکلیٹ کھا سکتے ہیں. چاکلیٹ کی تاثیر گرم ہے، اور اس لیے کیونکہ ہمارا ویدر گرمیوں میں گرم ہی رہتا ہے. سال میں ہمارے 4 مہینے ہوتے ہیں جو ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایوریج آؤٹ کرتے ہیں ٹورڈز پیک میں جو گرمی ہو جاتی ہے، اور وہ چپچپی گرمی والی، اس میں ہم چاکلیٹ نہیں لے سکتے. ہمارے پاس گرم اور ٹھنڈے کھانے کی تاثیر ہے. اور میں نے آپ سے شاید پیچھے کسی لیکچر میں بات کی تھی کہ ہمارے پاس بچوں سے زیادہ خواتین، ہمارے پاس کیا دنیا میں یہی ہے کانسیپٹ، بچوں سے زیادہ خواتین چاکلیٹس کھاتی ہیں. کمفرٹ فوڈ ہے نا چاکلیٹ، اس لیے. تو اس لیے بچے کو تو کیا پمپل شمپل لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا، ہوتے بھی ہیں ختم بھی ہو جاتے ہیں، مگر خواتین کے لیے تو بہت معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. انٹائٹلمنٹ مینس یہ ہے کہ آپ کتنا اس برانڈ کو اون کر رہے ہیں، اور برانڈ آپ کو کتنا اون کر رہا ہے ایز ٹارگیٹ آڈینس. ٹھیک ہے. if they're not understanding your way of lifestyle, your way of thinking, what you value most, تو پھر وہ آپ کے کنزیومرز جو ہیں وہ بیوقوف تو نہیں ہیں. they see, they observe. اور پاکستانی کنزیومرز تو بہت ہی اعلیٰ نسل کے کنزیومرز ہیں، کیونکہ they are cynical to the bone. وہ اپریشیٹ تب کرتے ہیں جب ان کے دل کو لگتی ہے، رائٹ. دل کو کیا لگتی ہے کہ وہ پتہ چلتا ہے they are not بیوقوف. وہ کریٹیکلی پروز اینڈ کانز ایویلویٹ کر کے، اگر کوئی کچھ بھی بول رہا ہو نا،
پھر بھی لوگ اپنا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں. میڈیا کچھ بھی آپ کو پریشر کر رہا ہو نا, پھر بھی لوگ اپنا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں. صحیح و غلط کی تمیز آتی ہے, چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں, ڈگری والے ہوں یا وزڈم والے ہوں. There's a difference. تو کنزیومرز آر لیس لوئل اس وجہ سے. تو اس لیے ریلیشن شپ مارکیٹنگ, اور میں نے آپ کو بتائی ایک لو انوالومنٹ کیٹیگری کا ہائی انوالومنٹ برانڈ جو کہ سروس انکاؤنٹر جس میں نہیں ہے, مگر وہ بھی ریلیشن شپ مارکیٹنگ کرتا ہے. میں کوک کی ایگزامپل بتا رہی تھی آپ کو. سو with this we come to the end of today's lecture, and I hope you learned and enjoyed the two important elements of decision making, ایک individual اور ایک buying and disposing والا جو process ہے پورا. I hope and wish that all goes well in your lives, personal and professional. Till next time, Allah Hafiz.